Assalamu alaikum. Validity. This is our new topic. We will begin our discussion on this topic and we will see what validity means and what are the different ways of calculating validity of any test. Just like reliability, validity is also an essential ingredient of tests and measures. When we are talking about psychological tests and academic tests, we want tests which are valid and which are reliable. دوسری جانب اگر آپ روزمرہ کی زندگی کو بھی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی اگر آپ اس کے معنی سے واقف ہو جائیں تو شاید دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ زندگی کی اکثر سچویشنز میں تلاش کرتے ہیں. These are the two things that we want in most aspects, most events, most people, most objects in our life. Take an example of a machine, for example. You want to buy an air conditioner. What would you want in that machine? You buy an air conditioner, which is a cooling machine, so you want the machine to cool. اگر آپ ایک ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں اور اگر وہ ٹھنڈا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اور جس کے لیے اس کو خریدا گیا تھا. جس کام کے لیے کسی ٹیسٹ کو بنایا جائے یا کسی چیز کو بنایا جائے اور وہ وہی کر رہی ہو تو پھر وہ ایک ویلڈ چیز یا ویلڈ ٹیسٹ ہے. دوسری جانب ریلائبلٹی. آپ نے ایک کولنگ مشین خریدی، کبھی وہ کمرے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور کبھی وہ ٹھنڈا نہیں کرتی. کبھی وہ آن ہو جاتی ہے سوئچ آن کرنے پر اور کبھی نہیں ہوتی، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ریلائبل مشین نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم ٹیسٹ میں بات کرتے ہیں کہ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی دونوں اسینشیل انگریڈینٹس ہیں ٹیسٹ کے، وہاں ہماری روزمرہ کے استعمال کی چیزوں میں بھی ہم ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کی تلاش کرتے ہیں، اور جو چیزیں ریلائبل اور ویلڈ نہیں ہوتی وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی. Psychological tests میں if you are using tests which are not valid and which are not reliable, then it's a waste of time, a total waste of time, a waste of energy, and beyond that, it may lead to very, very wrong, very, very erroneous judgments and decisions. It may affect a person's life, it may affect a person's future, it may affect a person's profession. Take another example. An extreme example, and since we are students of psychology, let's talk about human relationships. And if we want reliability and validity in those relationships or not. Think of making a new friend. When you make friends, what do you want in your friend? What is a good friend? A good friend should be a friend in the true sense. A good friend is caring. We think that and we suppose that a good friend will be affectionate, loving, understanding, understands what you want, understands you, is a good companion. And if a person is not a good companion, not understanding, not caring, not like you, not sympathetic, not there when you need, then that person for you may not be a friend and definitely not a good friend. So here we see that the concept of validity is applied here also. If a friend is not a friend in the true sense, what a friend should be, then it is not a valid friend. And we want a friend to be reliable also. He or she should be there every time we need them. Whenever we call them, they are there. If they are not there every time, sometimes they are there, sometimes they refuse, sometimes they don't join you, then they are not reliable. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ہم ایک ایئر کنڈیشنر کی بات کر رہے تھے وہی ہم ہیومن ریلیشن شپس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی تو وہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہیں. انسانی رشتوں میں بھی رشتے کی ویلیڈیٹی ہی اس کی ویلیو بڑھاتی ہے اور اس کی ریلائبلٹی ہی اس کو اہم کرتی ہے. یہی چیز ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں دیکھتے ہیں. اگر کوئی ٹیسٹ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، جس چیز کو میجر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے،
اس کو وہ میجر کرتا ہے تو وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے، اور ہر دفعہ وہ کنسسٹنٹلی ہمیں ویسے ہی ریزلٹس دیتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ریلائبل ٹیسٹ ہے. A good test or a good trustworthy test is reliable and is valid. And it is a very good test if it has the norms as well. So as we already know, reliability, validity and standardization are the three main components of a good test. In other words, a good test measures what it is supposed to measure. A good test gives consistent results, and a good test provides us with norms and standards. Validity ہم نے جیسے کہ کہا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے. ویلیڈیٹی سے مراد ہے اس چیز کا انڈیکس کہ کیا کوئی ٹیسٹ جس چیز کو میجر کر رہا ہے اس کے لیے ویلڈ ہے یا نہیں. اور ویلڈ وہی چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کے لیے بنی ہے اسی کا استعمال اس میں ہو رہا ہو. اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں، ٹریڈیشنلی دا ویلڈیٹی آف اے ٹیسٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ایز دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اے ٹیسٹ میجرز واٹ اٹ واز ڈیزائنڈ ٹو میجر. یعنی جب کسی ٹیسٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو کسی خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، کسی خاص ضرورت کے تحت، کسی خاص آبجیکٹو کے تحت ہم ٹیسٹ بناتے ہیں. اسی ضرورت اور اسی آبجیکٹو اور اسی مقصد کے حوالے سے اس کے آئٹمز سوچے جاتے ہیں، اس کے آئٹمز ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور اسی کے حساب سے ترتیب دیے جاتے ہیں. جن لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. جب یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے ایک ٹیسٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو توقع کی جاتی ہے کہ یہ ٹیسٹ انہی چیزوں کی میجرمنٹ کر رہا ہوگا، انہی کو اسیس کر رہا ہوگا جن کے لیے یہ بنایا گیا تھا. تو اگر آپ نے ایک ٹیسٹ آئی کیو کی میجرمنٹ کے لیے بنایا تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ آئی کیو کو ہی میجر کرتا ہوگا. اس طریقے سے نہیں بنایا جائے گا کہ ٹیسٹ تو وہ آئی کیو کا تھا لیکن میجر وہ محض میتھمیٹیکل ایبلٹی کر رہا ہے، یا میجر وہ ایک خاص طرح کا ٹیکسٹ بک کا نالج کر رہا ہے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ایک ذہانت کی پیمائش ہے لیکن دراصل اس کو ہم ایک خاص ٹیکسٹ بک کے کنٹینٹ کے اوپر بیس کر کے بنا دیں. اب ہوگا یہ کہ جن لوگوں نے وہ ٹیکسٹ بک پڑھی ہوگی ان کا سکور اس میں اچھا آ جائے گا یا اچھا آ سکتا ہے، اور جو لوگ اس ٹیکسٹ بک سے واقف بھی نہیں ہیں، انہوں نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان کا ٹیسٹ کا سکور اچھا آئے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ یہ کہہ کے بنایا گیا تھا کہ یہ آئی کیو کا ٹیسٹ ہے، ذہانت کی پیمائش کرتا ہے، لیکن دراصل ذہانت کی پیمائش نہیں کرتا تھا، وہ ایک خاص ٹیکسٹ بک، ایک خاص ڈومین کے بارے میں نالج کی پیمائش کر رہا تھا. ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ویلیڈیٹی از the extent to which a test measures the quality it purports to measure. Types of validity evidence include content validity, criterion validity, and construct validity evidence. اگر اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہم ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں. پہلی بات، ہاں ویلڈ ٹیسٹ وہی ہے جو اسی چیز کو میجر کر رہا ہے جس پرپز کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، جس کیریکٹرسٹک کو میجر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس ٹریٹ کے لیے بنایا گیا تھا، اسی کی پیمائش وہ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیفینیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ کہا گیا کہ ویلیڈیٹی کی ایویڈنس تین طرح کی ہو سکتی ہے. کانٹینٹ سے متعلق بھی ہو سکتی ہے، کرائٹیرین سے متعلق بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کانسٹرکٹ سے متعلق بھی ہو سکتی ہے. جس کا مطلب ہوا کہ ویلیڈیٹی سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ ایک خاص کنٹینٹ پہ بیس کر کے ٹیسٹ بنانا تھا، کیا اس پہ بنایا گیا یا نہیں. اس کو ہم کسی اور حوالوں کے ساتھ، کسی اور چیزوں کے ریفرنس سے بھی ہم میجر کرتے ہیں. بنیادی طور پر ویلیڈیٹی انڈیکس ہمیں دو چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے: واٹ دا ٹیسٹ میجرز اینڈ ہاؤ ویل اٹ میجرز. یعنی ٹیسٹ جس چیز کو میجر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کیا وہی میجر کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو کتنی اچھی طرح سے، کس حد تک، کس ڈگری تک، کس ایکسٹینٹ تک میجر کر رہا ہے. ویلیڈیٹی کے حوالے سے دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ میجرمنٹ آف ویلیڈیٹی، اور پھر
ٹائپس آف ویلیڈیٹی. یعنی سب سے پہلے یہ کہ ویلیڈیٹی کو ہم میجر کیسے کرتے ہیں اور پھر کس کس طرح سے اس کو میجر کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا ٹیسٹ وہ میجر کر رہا ہے یا نہیں جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. اور اگر یہی چیز ہمارے ذہن میں رہے تو ہم یہ طے کر لیں گے کہ اس کو کس طرح سے میجر کیا جائے, ہم کس طرح کی ویلیڈیٹی میں انٹرسٹڈ ہیں. جو ڈیفینیشن ہم نے دیکھی ویلیڈیٹی کی, اس میں یہ دیکھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایویڈنس ہے ویلیڈیٹی کی وہ کنٹینٹ کے حوالے سے آ رہی ہو, کسی کرائٹیرین کے حوالے سے آ رہی ہو یا کسی کانسٹرکٹ کے حوالے سے. یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویلیڈیٹی کنٹینٹ کے حساب سے ہو سکتی ہے, یعنی کیا وہ اس ڈومین کو ریپرزینٹ کر رہی ہے جس کے لیے بنائی گئی تھی یا نہیں. کرائٹیرین کیا اس معیار کے مطابق ہے جس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کی پرفارمنس میں, اور ایک سیٹ اسٹینڈرڈ میں یا معیار میں کیا رشتہ پایا جاتا ہے. اور پھر یہ ایک خاص کانسٹرکٹ جس کو ہم رکھنا چاہ رہے تھے ٹیسٹ میں وہ ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو کس حد تک. Whether or not a test measures a trait that it claims to measure can be determined only through an examination of the objective sources of information and operations utilized in establishing its validity. ہم کسی بھی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے یا اس کی میجرمنٹ کرنے کے لیے صرف زبانی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. اس کے لیے ہمیں بڑے آبجیکٹو طریقے سے اس کو ایکسپلور کرنا ہوگا, اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہوگی, کچھ پروسیجرز اختیار کرنے ہوں گے, اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ٹیسٹ ویلڈ ہے یا نہیں ہے اور کتنا ویلڈ ہے. The validity of a test should not be taken casually and cannot be reported in general terms either. It is not and should not be measured and reported as highly valid or low validity. It is reported in specific terms. ویلیڈیٹی کے بارے میں ہم کوئی یوں ہی اسٹیٹمنٹ نہیں دے دیتے, ہم دیکھ کے کسی ٹیسٹ کو نہیں کہہ دیتے کہ یہ ویلڈ ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے, یا ہم کہیں گے جی یہ تو بہت ویلڈ ٹیسٹ ہے. یوں ہی اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا, اس کے لیے اسپیسیفک پروسیجر جو ہیں وہ موجود ہیں. کچھ پروسیجرز جو کہ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کی بھی ہم بات کریں گے. پروسیجرز فار ڈیٹرمننگ ٹیسٹ ویلیڈیٹی are concerned with the relationships. جو پروسیجرز ہم استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پہ ان میں ایک سرٹن ریلیشن شپ دیکھی جاتی ہے. بیسکلی 3 طرح کی ریلیشن شپ ہم دیکھتے ہیں. ریلیشن شپ بٹوین دا ٹیسٹ کانٹینٹ اینڈ دا ڈومین دیٹ اٹ ریپرزینٹس. The first and very basic relationship that we are looking into is the relationship between the content of the test that has been covered by the test items and the domain or the area from which it has been taken, or the area or domain from which it is supposed to be taken. یعنی ایک خاص ڈومین تھا, ایک خاص ایریا تھا نالج کا یا اسکل کا, ٹریٹ کا یا ابیلٹی کا, جس کو ہم میجر کرنا چاہ رہے تھے. اس میں سے ہم نے کچھ حصہ لیا, اس کا سیمپل لیا, اس کو ہم نے اپنے ٹیسٹ میں استعمال کیا. اب چاہیے تو یہ کہ ٹیسٹ کے جو آئٹمس ہیں وہ اسی ڈومین کی نمائندگی کر رہے ہوں. تو پہلا پروسیجر جو کہ ہم ویلیڈیٹی کی میجرمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں ہم ریلیشن شپ دیکھتے ہیں ٹیسٹ آئٹمس میں کور کیے گئے کنٹینٹ کی اور اس ڈومین یا کنٹینٹ ایریا کی جس سے ہم نے منتخب کر کے یہ ایریا سیمپل کیا تھا. یعنی ٹیسٹ کے آئٹمس وہی چیز کور کر رہے ہوں, وہی چیز میجر کر رہے ہوں جو کہ اس ڈومین میں کی جا رہی ہے. دوسری ریلیشن شپ بٹوین دا ٹیسٹ کنٹینٹ اینڈ دا آبجیکٹیوز دیٹ لیڈ ٹو ٹیسٹ. دوسرا تعلق ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جب ٹیسٹ بنایا تھا تو کچھ آبجیکٹیوز ہمارے مد نظر تھے, کچھ مقاصد تھے جن کے تحت یہ ٹیسٹ بنایا گیا. اس کے علاوہ کچھ آبجیکٹیوز تھے, مثلاً انسٹرکشنل آبجیکٹیوز, بیہیویئرل آبجیکٹیوز, جن کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ بنایا, اور ہم نے کہا کہ جب یہ ٹیسٹ لیا جائے گا تو ان آبجیکٹیوز کی اسیسمنٹ کی جائے گی
کہ جو کچھ ہم نے سوچا تھا کہ ایک سرٹن کنٹینٹ کو کور کرنے کے بعد ایک شخص سیکھے گا، کیا اس نے یہ سیکھ لیا یا نہیں. تو جو آبجیکٹو تھا، جو پرپز تھا جس کے تحت اس ٹیسٹ کو بنایا گیا اور جس کے لیے ٹیسٹ کو ترتیب دیا گیا، اس کے حوالے سے ہم اس کا ریلیشن شپ یا اس کا تعلق دیکھتے ہیں ٹیسٹ کے کنٹینٹ کے ساتھ. اور تیسری ریلیشن شپ بٹوین ٹیسٹ پرفارمنس اینڈ پرفارمنس آن ادر انڈیپینڈنٹ میجرز that are known to measure the same phenomenon, trait, ability, domain, etc. تیسری طرح کی ریلیشن شپ جس کے بارے میں آپ نے شاید نہیں سوچا ہوگا، وہ ایک مختلف طرح کی ریلیشن شپ ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیسٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی پرفارمنس کا تعلق یا اس کی ریلیشن شپ ایک اور ایسے ٹیسٹ کے ساتھ دیکھی جائے جو کہ ایک مستند، آتھینٹک، مانا ہوا اور اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے اسی ٹریٹ کے لیے یا ابیلٹی کے لیے یا کریکٹرسٹک کے لیے جس کے لیے ہم نے ٹیسٹ بنایا تھا. اگر دونوں کے اندر ایک اچھا تعلق، اچھا کوریلیشن پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا ٹیسٹ بھی ویلڈ ہے، کیونکہ ہمارا ٹیسٹ بھی وہی چیز میجر کر رہا ہے جو کہ وہ دوسرا اسٹینڈرڈ ٹیسٹ میجر کر رہا تھا. اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا ٹیسٹ بالکل ویسا ہی ہوگا اور اسی مقصد کے تحت اسی طریقے سے بنایا جائے گا جیسے کہ ویز ہے. اب اگر آپ نے اپنا ٹیسٹ بنایا اور اس کو آپ نے ایک خاص سیمپل کو دیا، آپ چاہیں گے کہ آپ اس کے سکورز کو لے کے اسی گروپ کے ویز کے اوپر سکورز جو ہیں کمپیئر کریں. اگر ان دونوں کے اندر ایک اچھا تعلق دکھائی دے رہا ہے اور وہ کوریلیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیسٹ بھی ویلڈ ہے. یہ ایک ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکل مثال دی ہے، آپ خود سے سوچ سکتے ہیں کہ اس کو اور کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ کون کون سے ٹیسٹ ایسے ہیں جن کو ایک سٹینڈرڈ کا درجہ حاصل ہے، مستند سمجھے جاتے ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ بنائے گئے ہیں، سٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں. ان کو اگر لے کے میں اپنے کسی ٹیسٹ کے ساتھ اس کی ویلیڈیٹی دیکھنا چاہوں تو میرا ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. کیا میرا ٹیسٹ پرسنالٹی کا ٹیسٹ ہے تو اس کو میں کس اور پرسنالٹی کے ٹیسٹ کے ساتھ کوریلیٹ کر کے دیکھنا چاہوں گی. ذہانت کے ٹیسٹ کو میں ذہانت کے کون سے دوسرے ٹیسٹ کے حوالے سے دیکھوں گی، اور اسی طرح سے ٹریٹس کے یا ابیلٹیز کے یا اسکلس کے ٹیسٹ جو ہیں ان کو میں اور کس مستند ٹیسٹ کے ساتھ کمپیئر کر کے اور کوریلیٹ کر کے اپنے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی میجر کروں گی. یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ عام طور پہ بہت سے مقاصد کے لیے بنایا جاتے ہیں، لیکن اگر بہت براڈ کیٹیگرائزیشن کرے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ دو طرح کے مقاصد کے لیے بنیادی طور پہ ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو اچیومنٹ کی پیمائش کے لیے، یعنی ایک خاص چیز کو سیکھنے کے بعد، ایک خاص کورس کے بعد، ایک خاص تربیت کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جو حاصل کرنا تھا یا جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا گیا یا نہیں. دوسرا مقصد ہے پریڈکٹیو ویلیو، یعنی ٹیسٹ جو ہیں وہ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں بہت سے ٹیسٹ تاکہ ہم فیوچر کے بارے میں، فیوچر پرفارمنس کے بارے میں، فیوچر بیہیویئر کے بارے میں پریڈکٹ کر سکیں. بہت سے ذہانت کے ٹیسٹ اور پرسنالٹی کے ٹیسٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی پرسنالٹی یا ذہانت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس انفارمیشن کی بنا پر ہم مستقبل کے لیے پریڈکشن کر سکیں. اگر ان دونوں مقاصد کو دیکھا جائے، یعنی اچیومنٹ اینڈ پریڈکشن، دونوں مقاصد کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ایک بہت ضروری چیز ہے. اگر ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہوگا تو اچیومنٹ کی اسیسمنٹ بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اچیومنٹ ایک خاص کنٹینٹ کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے. اگر ٹیسٹ اس چیز کو مد نظر رکھ کے نہیں بنایا گیا جس کی اچیومنٹ کی اسیسمنٹ مقصود ہے تو ٹیسٹ ہمیں وہ ریزلٹس کبھی بھی نہیں دے پائے گا جن کی ہمیں تلاش ہے. اسی طرح سے اگر ہم ٹیسٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پریڈکشن کے لیے، فیوچر پرفارمنس کی یا فیوچر بیہیویئر کی یا سکسیس کی، کسی بھی چیز کی، تو اگر وہ ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہے اور اس چیز کو میجر ہی نہیں کر رہا جس کی پریڈکشن کرنا ہمارا مقصد ہے تو ٹیسٹ بیکار ہے. اور یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف بیکار ہونے کی بات نہیں ہے،
It is not a matter of wasting time and energy and money. It is a matter of making wrong decisions. Wrong decisions کئی دفعہ لوگوں کی زندگی کو بہت بری طرح سے متاثر کر سکتے ہیں. اگر آپ بالکل ایکسٹریم ایگزامپلز لیں تو جب ہم ٹیسٹ کو فورینزک پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں, کسی کورٹ میں ٹیسٹیمنی کے لیے استعمال کرتے ہیں, کسی شخص کی مینٹل اسٹیٹ کو اور اسٹیٹس کو ایگزامن کرنے کے لیے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں, تو اس ٹیسٹ کے بہت ڈراسٹک نتائج ہو سکتے ہیں. مثلاً کسی شخص کو آپ خام خواہ میں سائیکولوجیکل پیشنٹ کے طور پہ ڈائگنوز کر دیں, ایک سرٹن سائیکوپیتھولوجی کی تشخیص کر دیں جبکہ اس میں وہ نہیں تھی. اسی طرح سے ایک مجرم جو ایک فورینزک سچویشن میں ایک کورٹ میں کسی مقدمے میں انوالوڈ ہے, اگر آپ ایک ٹیسٹ استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیں کہ ہاں وہ ایک ذہنی مریض ہے جبکہ وہ ذہنی مریض نہیں ہے, اور وہ تمام جرائم پلان کر کے سوچ سمجھ کے کرتا ہے, تو یہ بھی اس کا ایک غلط استعمال ہوگا. آپ کا ٹیسٹ اس طرح کا تھا کہ اس کے اوپر وہ شخص ایک ذہنی مریض ثابت ہو گیا. آپ کا مقصد ایسا کرنا نہیں تھا, لیکن ٹیسٹ کی نیچر ہی ایسی تھی. تو اس طرح کی جو ایکسٹریم قسم کی مثالیں ہیں ان کو دیکھ کے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے کتنی ضروری ہے. اگر وہ ویلڈ نہیں ہوں گے تو وہ مقاصد جن کے لیے ٹیسٹ کو بنایا گیا تھا وہ پورے نہیں ہو پائیں گے, جس کی وجہ سے کافی سیریس قسم کے نقصانات بھی ہمیں اٹھانے پڑ سکتے ہیں. جب ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق کنٹینٹ کے ساتھ ہے. اس کا کنٹینٹ یعنی ٹیسٹ کا کنٹینٹ کسی ایک ڈومین سے تعلق رکھتا ہے اور وہیں سے منتخب کیا جاتا ہے اور اسی کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے. تو کسی بھی ٹیسٹ کی کنٹینٹ کو دیکھتے ہوئے بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں. لیکن کچھ ٹیسٹ جو کہ پریڈکشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, ان کی پریڈکٹیو ابیلٹی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے, ان میں ہم صرف کنٹینٹ کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ وہ کتنے ویلڈ ہیں. اس طرح کے ٹیسٹ میں عام طور پہ ان ٹیسٹ کا تعلق اور ان کی ریلیشن شپ کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ دیکھی جاتی ہے یا کسی اور میجر کے ساتھ دیکھی جاتی ہے. مثلا اگر ایک ذہانت کا ٹیسٹ ہے تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ گریڈز جو ہیں یا کلاس میں مارکس یا ان کی پرسنٹیج وہ بہت اچھا اندازہ دیتے ہیں ہمیں کسی شخص کی یا کسی بچے کی ذہانت کا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آئی کیو ٹیسٹ کے سکورز کو بچے کی پچھلے سال کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں, اس کے آپس میں کوریلیشن دیکھ لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ویلیڈیٹی جو ہے وہ کسی ایک طرح کی نہیں, وہ کنٹینٹ سے متعلق بھی ہو سکتی ہے, پریڈکٹیو ابیلٹی سے متعلق بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے متعلق بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے کس کانسیپٹ کو میجر کر رہا ہے. چنانچہ ویلیڈیٹی کو دیکھنے کے یا اس کو میجر کرنے کے 3 بنیادی طریقے ہمارے پاس موجود ہیں: کنٹینٹ ریلیٹڈ, کرائٹیرین ریلیٹڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری طرح کی ویلیڈیٹی جو ہم میجر کر سکتے ہیں وہ ہے کانسٹرکٹ ریلیٹڈ. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کنٹینٹ ویلیڈیٹی. کنٹینٹ ویلیڈیٹی ایویڈنس: the evidence that the content of a test represents the conceptual domain it is designed to cover. اس ڈیفینیشن سے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی سے کیا مراد ہے. ٹیسٹ کا کنٹینٹ کیا ویلڈ ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ اس سے ہوگا کہ کیا وہ اس کنٹینٹ کی ترجمانی کر رہا ہے جس کے لیے یا جس کو دیکھنے کے لیے یا جس کو جانچنے کے لیے یہ ٹیسٹ بنایا گیا تھا. دوسری طرح کی ویلیڈیٹی کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی ایویڈنس: a process used to establish the meaning of a test through a series of studies. To evaluate evidence for construct validity, a researcher simultaneously defines some construct and develops the instrumentation to measure it. In the studies, observed correlations between the test and other measures provide evidence for the meaning of the test. یعنی جس کانسٹرکٹ کو ہم میجر کرنے کے لیے ٹیسٹ بناتے ہیں اس کو ہم دیگر ٹیسٹ جو اسی طرح کے کانسٹرکٹ کو میجر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں. تیسری طرح کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ ہے کرائٹیرین ریلیٹڈ یا کرائٹیرین ریفرنس, یعنی ایسی ویلیڈیٹی جس میں ٹیسٹ کو کسی اور معیار یا کرائٹیرین کے حوالے سے جانچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی
اس کے مطابق ہے یا نہیں اور ہے تو کتنی. Criterion validity evidence: the evidence that a test score corresponds to an accurate measure of interest. The measure of interest is called the criterion. So, جیسا کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کسی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی دیکھنے کے لیے اس کا موازنہ کرتے ہیں کسی اور سیٹ اسٹینڈرڈ کے ساتھ، کسی مستند یا اوتھینٹک ٹیسٹ کے ساتھ. اگر ہمارے ٹیسٹ میں اور اس ٹیسٹ میں ایک کوریلیشن پایا جاتا ہے، اچھا کوریلیشن پایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ویلڈ ہے. اس حصے میں ہم بات کریں گے ویلڈیٹی کی پہلی قسم کی، جو کہ شاید سب سے زیادہ عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے اور جس کو سب سے پہلے ٹیسٹ کنسٹرکشن میں مد نظر رکھا جاتا ہے، اور وہ ہے کانٹینٹ ویلڈیٹی. آپ جانتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلڈیٹی کا تعلق ٹیسٹ کے کانٹینٹ کے ساتھ ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا ٹیسٹ کا کانٹینٹ، دوسرے لفظوں میں ٹیسٹ کے آئٹمس، اسی کانٹینٹ کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں اور اسی کانٹینٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں جس کو میجر کرنے کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا تھا. A systematic examination of the test content is made in order to determine whether it covers a representative sample of the behavior domain to be measured. Such validation procedures measure how well the individual has mastered a specific skill or course of study. یعنی سب سے پہلے تو جب ٹیسٹ بنایا گیا اس میں یہ احتیاط کی گئی کہ ایک خاص کنٹینٹ ہے جس کو جانچنے کے لیے اور جس کو کور کرتے ہوئے ہم نے یہ ٹیسٹ بنانا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹ ڈیزائن کیا گیا، اس کے آئٹمس ویسے ڈیولپ کیے گئے، اور جب ہم نے یہ توقع کی کہ جس سیمپل کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آیا اس نے اس کو کور کر لیا ہوگا، سیکھ لیا ہوگا یا نہیں، تو ہم اس ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ ہے: کنٹینٹ ویلڈیٹی از بلٹ انٹو اے ٹیسٹ فرام دا آؤٹ سیٹ through the choice of appropriate items. For educational tests, the preparation is preceded by a thorough and systematic examination of relevant course syllabi and textbooks, as well as consultation with subject matter experts. On the basis of the information thus gathered, test specifications are drawn up for the item writers. اگر اس ڈیفینیشن یا ڈسکرپشن کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو کانٹینٹ ویلیڈیٹی کے ہر ایسپیکٹ کی سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن کے وقت ہی کانٹینٹ ویلیڈیٹی کو ٹیسٹ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. یہ ویلیڈیٹی میجر کرنے کے لیے ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ پہلے ٹیسٹ بنایا جائے، اس کو ایڈمنسٹر کیا جائے، اس کے ریزلٹس کو کوریلیٹ کیا جائے کسی اور چیز کے ساتھ، اور پھر ہمیں کانٹینٹ ویلیڈیٹی حاصل ہو. ہم اس کو ایک ان بلٹ کیریکٹرسٹک کے طور پر ٹیسٹ میں موجود رکھتے ہیں. ٹیسٹ کے شروع میں ہی ٹیسٹ ڈیولپر کو یا کنسٹرکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس کنٹینٹ کو کور کرنا ہے. اس کنٹینٹ کی ہم ایک ریپرزینٹیو سیمپلنگ کرتے ہیں، ایسے آئٹمس بناتے ہیں جو کہ اس کنٹینٹ کے ہر ایریا کو یا سب ایریا کو کور کرتے ہوں. ان کنٹینٹس کو طے کرنے کے بعد جو سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں یا ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں یا اس خاص فیلڈ آف نالج کے ایکسپرٹس ہیں ان کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، ان سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی اوپینین لی جا سکتی ہے. اس طرح کے دیگر ٹیسٹوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ان سے بھی مدد حاصل کی جاتی ہے، اور پھر آپ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کے آئٹمس کو ترتیب دیتے ہیں. آئٹمس کو ترتیب کرتے ہوئے جہاں پہ ہم کنٹینٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہیں پہ ہم اس کا ڈیفیکلٹی لیول بھی اسی طرح سے متعین کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے جس مقصد کے تحت اس کو استعمال ہونا ہے اسی کے مطابق ڈیفیکلٹی لیول بھی طے کیا جائے. اگر ٹیسٹ کے کچھ حصے ہیں یا اس کے آلٹرنیٹ فارمز ہیں تو ہر ایک حصے میں اور ہر ایک فارم میں اس بات کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی جو ہے شاید ویلیڈیٹی کا ایک اسینشیل انگریڈینٹ ہے. اگر کسی ٹیسٹ کا کنٹینٹ ہی ویلڈ نہیں ہے تو ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہوگا. ویلیڈیٹی کے اور بھی پیمانے ہیں
اور ہو سکتے ہیں، لیکن بالکل ابتدائی بنیادی اور پری ریکوزٹ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی ٹیسٹ میں موجود ہونی چاہیے. Certain considerations are needed for content validation measure. جب ہم نے کسی بھی ٹیسٹ کی کنٹینٹ ویلیڈیشن کرنی ہے تو کچھ کنسیڈریشن ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. مثلا the test should cover all major aspects and items in correct proportion. The overloading and underrepresentation of elements should be avoided. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کنٹینٹ کو ہم نے ویلڈ بنانا ہے تو صرف یہی کافی نہیں ہے کہ جو ہم نے کنٹینٹ یا آئٹمس منتخب کیے ہیں مین ڈومین میں سے وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ تمام کنٹینٹ ایریاز کی اپنے اپنے پروپورشن کے حساب سے نمائندگی ہونی چاہیے. کچھ ایریاز کو بہت زیادہ اور کچھ ایریاز کو بہت کم شامل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جو بھی سب ایریاز، سب کیٹیگریز، سب ٹاپکس ہیں ان سب کو ہم اپنے ٹیسٹ میں شامل کریں اور مختلف لیولز کے اوپر اس کو ہم شامل رکھیں. The domain under consideration must be fully described in advance rather than after test preparation. جس ڈومین کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹ بنایا تھا، جس کے حوالے سے جانچ ہوگی، اس کو شروع میں ہی اسپیسیفائی کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے آپ ٹیسٹ بنا لیں اور پھر جس طرح کا آپ کا ٹیسٹ بنا اور جس طرح کے آئٹمز آپ نے اس کو شامل کیے ان کے حساب سے آپ نے بعد میں اپنی ڈومین کو اسپیسیفائی کر دیا. ایسا کرنا غلط ہوگا. اپنی ڈومین جس کے حوالے سے ٹیسٹ بننا ہے شروع میں طے کی جائے، اس کو اسپیسیفائی کیا جائے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کی ریپرزینٹیشن کرتے ہوئے آئٹمس بنائے جائیں. Content should be broadly covering the major objectives, application, interpretation and factual knowledge. یعنی آپ کے جو آبجیکٹیوز آپ نے ٹیسٹ کے شروع میں بنائے تھے، بیہیویئرل آبجیکٹیوز، انسٹرکشن آبجیکٹیوز، ان سب کو ذہن میں رکھا جائے. اگر آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اپلیکیشن آف نالج ٹیسٹ کی جائے گی، فیکچوئل نالج ٹیسٹ کیا جائے گا، انٹرپریٹیشن ٹیسٹ کی جائے گی، تو ان سب پر مبنی آئٹمس ہمارے ٹیسٹ میں موجود ہونے چاہیے. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی میں کوئی خامی یا کوئی کمی رہ جائے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے بھی پہلے کہا اسپیسیفیکیشنز ٹیسٹ بنانے سے پہلے طے کرنی چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پہلے ٹیسٹ بنا چکے ہوں اور بعد میں اس کا کنٹینٹ اور اسپیسیفیکیشن جو ہے ان کو ڈیفائن کریں. کنٹینٹ ویلیڈیٹی میجر کرنے کے لیے کچھ پروسیجر جو ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کریں گے. The choice of appropriate items is important in content validity. A number of careful decisions are taken at the time of test development. سب سے پہلی چیز appropriate selection, appropriate formation, appropriate wording, appropriate order of the items. ہمیں appropriateness جو ہے اس کو emphasize کرنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم کچھ خاص steps لے سکتے ہیں. For educational tests, items are prepared from relevant course syllabi and textbooks, and in some cases, consultation with subject experts is used. اس طرح کے ٹیسٹوں میں ہم کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، خود مطالعہ کر سکتے ہیں، دوسرے ٹیسٹوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد، ان کے بارے میں معلومات لینے کے بعد اپنا ٹیسٹ بنائیں. دوسری چیز جو اس حوالے سے کی جا سکتی ہے وہ اسپیسیفیکیشن پر زور دینا. یعنی ہمیں اپنی اسپیسیفیکیشنز طے کرنا ہے، ان کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے، اور ایک طرح کا روڈ میپ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ٹیسٹ اسپیسیفیکیشنز انکلوڈ 1. Instructional objectives, relative importance of topics and processes. 2. It should clearly indicate the number of items for each topic. 3. It may also provide sample material. Test specifications ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ٹیسٹ بنانے سے پہلے ہمارے پاس ہمارے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، ہمارا مقصد ہونا چاہیے، بیہیویئرل آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، انسٹرکشن آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، اور ٹیسٹ اسپیسیفیکیشن ٹیبل کے کانسیپٹ سے بھی آپ واقف ہیں.
یعنی کس کانسیپٹ کو، کس ٹاپک کو کس طرح سے کس لیول پہ ٹیسٹ کیا جائے گا، کتنے آئٹمز اس چیز کو ٹیسٹ کر رہے ہوں گے اور ان کو کس کس جگہ پہ ٹیسٹ میں ہم استعمال کریں گے. یہ اسپیسیفکیشن سامنے ہونے کے بعد ہی ٹیسٹ کے آئٹمس کو ترتیب دینا چاہیے. دوسری چیز اس میں ہے کہ نمبر آف آئٹمس جو ہیں اسپیسیفکیشنز میں شروع میں ہی کلیئرلی واضح کر دیے جائیں. کتنے آئٹمس بنائے جائیں گے اور کس ترتیب سے دیے جائیں گے. جب یہ چیز پہلے سے طے ہوگی تو ہم آئٹمس بھی اس کے متعلق یا اس کے مطابق بنائیں گے. اس کی ایک الٹ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے آئٹم بنا لیں اور بعد میں کہیں کہ ہم نے طے کیا تھا کہ اس ٹیسٹ میں 25 آئٹمس بنائے جائیں گے، جو کہ آپ نے 25 آئٹمس اس لیے بنائے کیونکہ آپ صرف 25 ہی بنا پائے. حالانکہ اگر آپ نے شروع میں طے کر لیا ہوتا کہ آپ 20 یا 25 آئٹمس بنائیں گے تو پھر آپ اس کے حوالے سے ایک مختلف طرح سے ایفرٹ کرتے. تیسری چیز سیمپل مٹیریل. تو اگر سیمپل مٹیریل بھی پہلے سے پرووائڈ کر دیا جائے اور ایکسپرٹ اوپینین بھی لے لی جائے تو ہمارے آئٹمز جو ہیں وہ زیادہ ویلڈ ہو سکتے ہیں. The process of content validation should include description of all procedures in the manual that ensure that test is appropriate and representative. ٹیسٹ کا مینول جب بنایا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے تو اس میں جہاں پہ اور ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دی جائے وہاں پہ یہ بھی بتایا جائے کہ ویلیڈیشن کا کیا پروسیجر تھا. جہاں ہم یہ بتائیں گے کہ ریلائبلٹی کس طرح سے میجر کی گئی اور ریلائبلٹی کو ایفیشینٹ کیا تھا، وہیں پہ ویلیڈیٹی کے حوالے سے بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ کس طرح سے یہ سب آئٹمز جو ہیں یہ سلیکٹ کیے گئے، کیسے ان کے بارے میں طے کیا گیا، کس کس مرحلے سے گزرنے کے بعد اس ٹیسٹ کو فائنل شیپ دی گئی. جن لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا، جن سے مشورہ کیا گیا، جس سے سورسز سے مٹیریل لیا گیا، جن ٹیسٹوں کو کنسلٹ کیا گیا، یا جو لوگ آپ کی ٹیسٹ کنسٹرکشن ٹیم کے لیے ایک ایڈوائزری بورڈ کا کام کر رہے تھے، ان کے بارے میں بھی انفارمیشن دینا مینول میں اس حوالے سے مفید ہوگا کہ اندازہ ہو جائے کہ وہ لوگ کس ایریا آف انٹرسٹ سے تعلق رکھتے تھے اور کیا اس کا تعلق ٹیسٹ کے کنٹینٹ سے اور مقصد سے تھا یا نہیں. جتنا زیادہ ان لوگوں کا تعلق ٹیسٹ کے موضوع سے یا کنٹینٹ کے حوالے سے ہوگا اتنی ہی زیادہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے اس کو اسٹرینتھ ملے گی. دوسرے لفظوں میں ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی جو ہے وہ ایک ان بلٹ کریکٹرسٹک ہے کسی بھی ٹیسٹ کی. جتنا زیادہ احتیاط کے ساتھ، جتنے زیادہ مشورے کے ساتھ اور کنسلٹیشن کے ساتھ ٹیسٹ کو بنایا جائے گا، ڈیزائن کیا جائے گا اور ترتیب دیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے ویلڈ ہونے کا امکان ہے. اگر آپ ایک بہت بڑے ایڈوائزری بورڈ سے مشورہ کر رہے ہیں، ایکسپرٹ اوپینین لے رہے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی کتاب، کوئی ٹیسٹ اور کوئی بھی ایکسپرٹ اس کنٹینٹ ایریا سے تعلق نہیں رکھتا جس کے لیے ٹیسٹ بنایا جا رہا ہے، تو ویلیڈیٹی میں آپ کو کوئی خاص مدد حاصل نہیں ہوگی. چنانچہ جہاں ایکسپرٹ اوپینین لینا یا مشورہ کرنا یا برین اسٹارمنگ امپورٹنٹ ہے، وہاں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا جا رہا ہے وہ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں. اگر وہ تعلق نہیں رکھتے، ان کا اس سلسلے میں کوئی پاسٹ ایکسپیرئنس نہیں ہے، انہوں نے اس سلسلے میں کچھ ریسرچ نہیں کی ہوئی، تو ان سے مشورہ کرنا اتنا مفید نہیں ہوگا. ایپلیکیشن آف کنٹینٹ ویلیڈیٹی. کنٹینٹ ویلیڈیٹی یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ٹیسٹ کے کنٹینٹ کو ویلڈ ہونا چاہیے اور ہر ٹیسٹ میں کنٹینٹ ویلیڈیٹی موجود ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی کی ریلیونس جو ہے اور اس کی اہمیت جو ہے ہر ٹیسٹ میں ایک برابر نہیں ہے. جب ہم ایجوکیشنل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، اچیومنٹ ٹیسٹ کی یا آکوپیشنل ٹیسٹ کی، تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی ایک بہت ضروری چیز ہے اور ایک بہت اہم فیچر ہے ان ٹیسٹ کا. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی بات کریں تو وہاں پہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی اتنی اہمیت نہیں رکھتی. اچیومنٹ ٹیسٹ میں یا آکوپیشنل ٹیسٹ میں یا ایجوکیشنل ٹیسٹ میں کنٹینٹ کا ریلیونٹ ہونا اور ویلڈ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اسیسمنٹ ہی کر رہے ہیں اس بات کی کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے اور جو لرننگ ہے کیا وہ حاصل کی گئی یا نہیں. اچیومنٹ ٹیسٹ بنانے کا یا ایجوکیشنل ٹیسٹنگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایریا میں ایک ایکڈیمک ایئر کے دوران یا ایک سیمیسٹر کے دوران یا ایک کورس کے دوران جو چیز سکھائی گئی ہے کیا وہ اسٹوڈنٹ نے سیکھ لی یا نہیں. اس کو سیکھنے کے لیے آپ اسی کنٹینٹ پہ بیس کر کے آئٹمس بناتے ہیں.
جس کانٹینٹ کو سکھایا گیا یا جو ٹیکسٹ بک پڑھائی گئی اسی کے کانٹینٹ میں سے ٹیسٹ کے آئٹمس ترتیب دیے جائیں گے. اور جب وہ ٹیسٹ استعمال کیا جائے گا اور ٹیسٹ پہ جو بھی اسکور اسٹوڈنٹس کا آئے گا وہ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ جو کنٹینٹ ان کو اس سیمیسٹر میں یا سال میں یا اس کورس میں سکھایا گیا وہ انہوں نے کس حد تک سیکھا. اب اگر یہ ٹیسٹ کنٹینٹ ویلیڈیٹی سے آری ہوں گے اور اس میں آئٹم جو ہیں کوئی کہیں سے اور کہیں سے لے کے شامل کر لیے جائیں گے تو ٹیسٹ تو وہ چیز میجر نہیں کر رہا ہوگا جس کے لیے اس کو بنایا گیا. ان ادر ورڈس the test will not be measuring the learning of the content which was taught to the students. اگر آئٹم ان چیزوں کو میجر ہی نہیں کر رہے جن کے لیے وہ ٹیسٹ بنایا گیا تھا تو ہم اچیومنٹ کی اچھی طرح سے اسیسمنٹ نہیں کر پائیں گے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور طرح کے ٹیسٹوں میں شاید کنٹینٹ ویلیڈیٹی اتنی اہم نہیں ہے جتنی کہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں یا اکیڈیمک اچیومنٹ کے ٹیسٹ یا ایجوکیشنل ٹیسٹ میں ہمیں اس کی اہمیت دکھائی دیتی ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ٹیسٹ کو بنایا جا رہا ہو جب اس کو ترتیب دیا جا رہا ہو تو ہمارے پاس کچھ چیزیں جو ہیں ایک اسینشل فیچر کے طور پہ موجود ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہمارے پاس وہ کنٹینٹ ہونا چاہیے جس پر ٹیسٹ بیس کر کے بنایا جائے گا. دوسری بات ایجوکیشنل بیہیورل یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہمارے پاس ہونے چاہیے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے کورس بنایا گیا اور پڑھایا گیا. کیونکہ اچھا کورس بھی وہی ہوگا جو انہی آبجیکٹیوز کے تحت اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. اگر ٹیسٹ بنانے والے کے پاس وہ کنٹینٹ بھی ہوگا اور وہ آبجیکٹیوز بھی ہوں گے تو ٹیسٹ کے آئٹمس انہی آبجیکٹیوز پہ بیس کر کے بنائے جائیں گے یا بنائے جانے چاہیے. مثال کے طور پہ اگر اس کورس کا ایک آبجیکٹیو یہ تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا کورس the student will be able to apply the given situations to everyday life situations. یعنی اس کورس میں مثال کے طور پہ جنرل سائنس کے کورس میں جو کانسیپٹس بچوں کو پڑھائے گئے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد وہ ان کانسیپٹس کو پریکٹیکل لائف کی سچویشنز میں استعمال کر سکیں گے. مثلاً اگر آپ نے ان کو بتایا کہ کس طرح کی چیزیں کتنے والیوم اور کتنی ڈینسٹی والی چیزیں پانی میں ڈوبیں گی اور کون سی چیزیں نہیں ڈوبیں گی تو عام زندگی کی سچویشن میں یہ بتا سکتا ہو کہ کیوں سوئی ڈوب جاتی ہے اور بحری جہاز نہیں ڈوبتا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے شروع میں آبجیکٹیو بنایا تھا کہ اپلیکیشن آف نالج ول بی ایمفسائزڈ تو جب ہم ٹیسٹ کو ڈیزائن کر رہے ہوں گے تو اس میں ہم اپلیکیشن آف نالج کو ایک انگریڈینٹ کے طور پہ رکھیں گے. چنانچہ ٹیسٹ کو بناتے ہوئے ہمیں کنٹینٹ کی ضرورت پڑے گی اس ڈومین کی ضرورت پڑے گی جس میں سے ہم نے ٹیسٹ کے کنٹینٹ کو منتخب کرنا ہے اور ہمیں وہ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز بھی چاہیے اور ٹیسٹ کے آبجیکٹیوز بھی ہمیں درکار ہوں گے جن کے تحت پورا لرننگ کا اور ٹیچنگ کا اور ایجوکیشن کا پروسیس جو ہے وہ ترتیب دیا گیا. اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹ کے آئٹمز بنائے جائیں گے تو وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہوگا. اگر ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور اپنی مرضی سے مختلف طرح کے آئٹمز بنا لیے جائیں گے اور اپنے تجربے کے تحت اور اپنے انٹرسٹ کے تحت اور اپنی مے بی پریجوڈس اور بائس کے تحت آئٹمز بنائے جائیں گے تو شاید وہ ٹیسٹ جو ہے کنٹینٹ ویلڈ نہ ہو. کنٹینٹ ویلیڈیٹی ورسز فیس ویلیڈیٹی. جب ہم کنٹینٹ ویلیڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو اکثر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے فیس ویلیڈیٹی. بہت سے اسٹوڈنٹس ٹیسٹ میں اور اسٹوڈنٹس پروجیکٹس میں ہم فیس ویلیڈیٹی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ریسرچز پڑھیں تو کئی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ a scale was devised, a questionnaire was developed and its face validity was determined. فیس ویلیڈیٹی اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکل حساب سے یا ڈیفینیشن کے حساب سے ویلیڈیٹی کی کوئی قسم نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ساتھ آپ ایک سرسری طریقے سے کسی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کی جانچ تو نہیں کہہ سکتے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو اکثر جب ہم کسی سروے کے لیے کویسچنرز بناتے ہیں تو ہم کسی دوسرے جاننے والے کو یا کسی ایکسپرٹ کو جو اس میں بہت کام کرتا ہے اس کو دکھا کے کہتے ہیں آپ کے خیال میں یہ کویسچنر ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں یہ اسکیل
اس پرابلم کو اسٹڈی کرنے کے لیے کافی ہے جس کے لیے میں اس کو بنا رہی ہوں. وہ اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں, تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک لگ رہا ہے. اس کو ہم فیس ویلیڈیٹی کہتے ہیں. بعض اوقات اسٹوڈنٹس کنفیوز کر لیتے ہیں فیس ویلیڈیٹی کو اور کنٹینٹ ویلیڈیٹی کو. کنٹینٹ ویلیڈیٹی فیس ویلیڈیٹی سے ایک مختلف چیز ہے. فیس ویلیڈیٹی از اباؤٹ whether or not a test appears to be valid, but content validity is about whether a test is valid or not, whether the content represents the domain or not. Face validity is the extent to which items on a test appear to be meaningful and relevant. Actually not evidence for validity, because face validity is not a basis for inference. فیس ویلیڈیٹی آسان لفظوں میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے جس کے تحت ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بظاہر ایک ٹیسٹ اپروپریٹ ہے یا نہیں اس مقصد کے لیے جس کے لیے اس کو بنایا گیا. جیسا کہ ہم نے بھی پہلے کہا, اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے لیے فیس ویلیڈیٹی کا کانسیپٹ استعمال نہیں کیا جاتا. لیکن اگر آپ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں, آپ کو سروے کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے آپ نے کوئی کویسچنر بنایا, تو اس کی فیس ویلیڈیٹی آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اس کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک جاننے والے کو, زیادہ جاننے والے کو یا ایکسپرٹ کو وہ اپنا اسکیل یا کویسچنر دکھا لیں. عام طور پہ جب آپ کوئی بڑا پروجیکٹ کریں اور فیس ویلیڈیٹی دیکھنا چاہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سے زیادہ ایکسپرٹس کو وہ دکھا لیں. ایکسپرٹس کنٹینٹ کے ایکسپرٹس بھی ہو سکتے ہیں اور زبان کے بھی. مثلاً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اردو جو ہے اس پہ آپ کو اتنا زیادہ عبور حاصل نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنا کویسچنر جو ہے وہ اردو میں بنایا, یا آپ کو انگریزی پہ اتنا عبور حاصل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, لیکن آپ نے اپنا کویسچنر یا اسکیل انگریزی میں بنایا, تو آپ اپنا اسکیل جو ہے انگریزی زبان جاننے والے 2-3 ایکسپرٹس کو یا 2-3 اساتذہ کو دکھا سکتے ہیں, اور وہ آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہیں اور مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کا اسکیل یا آپ کا ٹیسٹ ویلڈ ہے یا نہیں. یہ ایک طریقہ ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ہم فارمل سینس میں ویلیڈیٹی کی میجرمنٹ کر رہے ہوں تو اس میں فیس ویلیڈیٹی کا تصور ہم استعمال نہیں کرتے. کنٹینٹ ویلیڈیٹی ہم نے جیسا کہ کہا کہ پہلی قسم ہے ویلیڈیٹی کی, اور اس کو ہم ایک ان بلٹ فیچر کے طور پہ ٹیسٹ میں شروع سے ہی رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کے آئٹمس جو ہیں وہ شروع سے کنٹینٹ ایریا کی یا اس ڈومین کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوں جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. دوسری طرح کی ویلیڈیٹی جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں وہ ہے کرائٹیرین پریڈکشن ویلیڈیٹی یا کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی. بعض اوقات ہم اپنے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے کسی کرائٹیرین کے حوالے سے جانچتے ہیں. کرائٹیرین ویلیڈیٹی ایویڈنس از the evidence that a test score corresponds to an accurate measure of interest. The measure of interest is called the criterion. اس وقت ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرائٹیرین جیسے کہ اس کا مطلب ہے ایک معیار کو کہتے ہیں, ایک سٹینڈرڈ جس کے حوالے سے ہم اپنے ٹیسٹ کو جانچیں گے. کسی بھی چیز کو, کسی ٹریٹ کو, کسی انٹرسٹ کو جانچنے کے لیے پہلے سے موجود ایک معیار کے ساتھ ہم اپنے ٹیسٹ کے سکورز کو کمپیئر کرتے ہیں. اگر دونوں کے درمیان میں ایک اچھی ریلیشن شپ, ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ, ایک پازیٹیو ریلیشن شپ آتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا ٹیسٹ ویلڈ ہے, کیونکہ جس ٹیسٹ کے ساتھ یا جس کرائٹیرین کے ساتھ میں نے اس کو جانچا, جس کے ساتھ اس کی کوئی ریلیشن دیکھی, اس کا تعلق اس کے ساتھ دیکھا, وہ آلریڈی ایک مستند اور مانا ہوا ویلڈ ٹیسٹ ہے یا ایک ویلڈ میجر ہے. مثلاً اب ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہم اپنے ٹیسٹ کو کسی ٹیسٹ کے ساتھ ہی یا ٹیسٹ کے حوالے سے ہی جانچ رہے ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے گریڈس کو, ان کے مارکس کو, ان کی پرفارمنس کو یا کسی اور ٹیسٹ کے اوپر ان کے اسکور کو ایک کرائٹیرین کے طور پہ لے لیں اور اپنے ٹیسٹ کے اسکورس کو اس کے حوالے سے جانچ لیں. مثلاً آپ نے اگر ایک میتھمیٹیکل ایبلٹی کا ٹیسٹ بنایا, اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ ویلڈ ہے یا نہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے گروپ کے میتھمیٹکس کے مارکس لے لیں پچھلے سال کے اور اس کے حوالے سے اس کو کمپیئر کر لیں. اگر دونوں کے اندر ایک اچھی ریلیشن شپ دکھائی دے رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں
کہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے یہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے میتھمیٹیکل ایبلٹی کا، کیونکہ جن اسٹوڈنٹس نے اس میں مارکس جس طرح کے مارکس لیے ان کے وہی مارکس پہلے میتھمیٹکس کے اسکول ٹیسٹ میں یا کالج ٹیسٹ میں بھی آ چکے تھے. کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلڈیٹی کے بارے میں ہم آئندہ تفصیل سے بھی بات کریں گے. ابھی کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دو طرح کی ویلڈیٹی ہم نے آج ڈسکس کی. ایک وہ جو کہ ان بلٹ ہے، ٹیسٹ کے اندر موجود ہے، اور ہم ٹیسٹ بناتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ویلڈ ہو. اور ویلڈ ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ وہی چیزیں اپنے اس میں شامل ہوں جو کہ در حقیقت شامل ہونا چاہیے تھی اور جو کہ مین ڈومین میں یا مین ایریا میں پائی جاتی ہیں. کرائٹیرین دوسرا طریقہ ہے جس میں ہم کسی سیٹ سٹینڈرڈ کے حساب سے یا کسی کرائٹیرین کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے سکورز کو دیکھتے ہیں اور ان کی جانچ کرتے ہیں. اگر ہمارے سکورز بھی وہی آ رہے ہیں جو کہ اس کرائٹیرین پہ آ رہے تھے ہمارے سیمپل کے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا ٹیسٹ بھی ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے. ویلیڈیٹی کے حوالے سے ہم آئندہ بھی بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے. ہم اس کے مختلف طریقے بھی میجر کرنے کے دیکھیں گے، مختلف فیکٹرز کا بھی جائزہ لیں گے جو کہ ویلیڈیٹی کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں، اور مختلف ٹیسٹوں کے حوالے سے بھی ویلیڈیٹی کی بات کریں گے. یہ سب کچھ آئندہ کے سیشنز میں، اور تب تک آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.